तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने खुदाए जुल जलाल हमेशा लगाई है पार अपनी नैया। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक नई एपिसोड में हमारी एक और मेहमान शख्सियत के साथ आपका मेज़बान तारिक सराज चौधरी, प्रोग्राम द ट्रुथ विद तारिक चौधरी हाज़िर खिदमत है। हमारा ये सच का सफ़र हमेशा की तरह जारी व सारी है। तलाश करते हैं सच को, खोज लगाते हैं सच की, हक और सच पर मबनी बातचीत हमारी होती है। हम अपने मेहमान शख्सियात से भी हमेशा यही तवक्को करते हैं कि हमारी हक और सच की जो बातचीत है वही हमारे नाज़रीन तक पहुँचे। यकीनन ये हक और सच का सफ़र जारी रहेगा और आपका जो फ़ीडबैक है हम उसके लिए आपके शुक्रगुज़ार हैं। इस बात के लिए भी हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आप हमारे इस हक और सच के सफ़र में हमेशा हमारे साथ चलते हैं और हमारी हर तरह से आप हेल्प करते हैं, असिस्टेंस करते हैं, हमें गाइडलाइन देते हैं। हमारी अगर कोई कोताही हो तो आप वो भी बयान करते हैं और आप हमें हमेशा अप्रिशिएट भी करते हैं। इस बात के लिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। आज की हमारी मेहमान शख्सियत, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ उन तमाम ख़वातीन को जो आज की इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में मुआशरे की खूबसूरती के लिए अपना हिस्सा डाल रही हैं। जो हमारी आज की मेहमान शख्सियत हैं, खुदा ने उन्हें बहुत सी खूबियों से माला माल किया है। अपने काम में वो हमेशा मगन रहती हैं और अपने लोगों के साथ, अपनी कौम के लोगों के साथ उन तमाम पिसे हुए तबकात में जाकर वो अपनी खिदमात को सरअंजाम देते हैं। हमारी आज की मेहमान शख्सियत मिस बारबरा फ्रांसिस आज हमारे साथ मौजूद हैं। चेयरपर्सन हैं एक फलाही तंजीम सोइंग लव पीस एंड केयर की और आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस सारे सच के सफ़र में वो हमारे साथ होंगी और वो भी हक और सच पर मबनी सारी बातचीत करेंगी, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में भी लिखा है कि तुम सच्चाई से वाक़फ़ हो जाओगे तो सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। मैडम, मैं आपसे जो हमारा एक फॉर्मेट है कि हम अपने आने वाले मेहमानों से ये हमेशा पूछते हैं कि उनका बचपन कैसा गुज़रा, प्राइमरी तालीम कैसे गुज़री, तो वही मैं आपसे पूछने की गुजारिश करूँगा कि आप मेरे नाज़रीन को बताइएगा कि आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई, प्राइमरी तालीम आपने कहाँ पे हासिल की और फिर अपने बचपन के बारे में कुछ खट्टी मीठी जो यादें और बातें हैं वो हमारे नाज़रीन के साथ आप शेयर करें। ओके, मेरा नाम जैसा कि तारिक भाई ने बता दिया है, बारबरा फ्रांसिस, चेयरपर्सन ऑफ सोइंग लव पीस एंड केयर। मेरी पैदाइश लाहौर ही में हुई और लाहौर में सेक्रेड हार्ट गर्ल्स स्कूल रीगल चौक पे जो है वहाँ से मैंने स्टडी स्टार्ट की। बट माय फादर वाज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो उनकी जॉब की वजह से फिर हमें कराची जाना पड़ा। मतलब हार्डली 1 और 2 इयर्स मैंने यहाँ से स्टडी की। देन हम लोग कराची शिफ्ट हो गए, वहाँ पर सेंट पैट्रिक स्कूल से फिर मैंने स्टडी कंटिन्यू की। तो इसका मतलब है कि आपका जो बचपन है वो कराची में गुज़रा? जी, टिल मैट्रिक हम लोग वहाँ पर रहे, फिर अगेन फादर की जॉब की वजह से वापस लाहौर आए। तो मैट्रिक के बाद फिर अगली जो स्टडीज़ थी और अगले जो सारा तो था वो यहीं से लाहौर। तो बचपन कराची में तो मुझे पता है कि बहुत शरारती होते हैं, तो आपका बचपन कैसा था? बचपन तो सब बच्चों का एक बहुत ही, मैं कहती हूँ, गोल्डन टाइम होता है। बेशक। जो कि आप अपने बहन भाइयों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ गुजार रहे होते हैं, ये हमें उस वक्त अंदाज़ा नहीं होता। शरारती थे? शरारती बस नॉर्मल। पढ़ाई में कैसे थे?
پڑھائی میں بہت اچھی تھی, ان فیکٹ پوزیشن ہولڈر تھی. گڈ. اور یہ ہے کہ اسکول کی جو ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان میں بھی بہت کوئی ایسا واقعہ اسٹڈی کے دوران کزنس کے ساتھ بچپن میں جو ابھی تک آپ کی سگنیچر ٹیون ہو, یاد کرتے ہوں سارے کہ یہ آپ نے شرارت کی تھی یا یہ آپ نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا تھا بچپن میں؟ ایسے تو ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں, بہت ساری شرارتیں ہیں, بٹ ایز میں جو ہے 4 بھائیوں کی اکیلی بہن تھی, اکلوتی بیٹی ہوں. تو ایسا تھا کہ وہ مجھے پیار بہت ملا فادر کی طرف سے, پیرنٹس کی طرف سے, بھائیوں کی طرف سے بھی, لیکن مجھ سے جو امیڈیٹ بڑے والے بھائی, آبویسلی ان کے بعد جب میں آئی تو وہ ہی فیلٹ جیلس. اچھا اچھا اچھا. تو تھوڑا سا ان کے پیار میں کمی آئی, تو وہ مجھے بہت مطلب تنگ بھی کرتے تھے, مارتے بھی تھے, تو غصہ بھی کرتے تھے. مجھے بھی پھر غصہ آتا تھا, میں بھی بدلہ لیتی تھی پھر ان سے. تو ونس ایک کیا ہوا کہ مطلب بہن بھائیوں میں جیسے ہوتا ہے کہ کچھ کھا رہے ہیں تو چڑھا رہے ہیں کہ میں یہ کھا رہا ہوں اور اب یہ مجھ سے مانگے گی اور میں منع کروں گا. تو اکثر یہ ایسا ہوتا تھا, بھائی جو ہے وہ رس گلے لے کر آیا اور فریج میں رکھ دیا کہ ٹھنڈا ہو جائے تو تب میں کھاتا ہوں میں. تو تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے دیکھا بھائی ادھر ادھر ہو گیا تو میں نے وہ رس گلے نکالے اور میں نے کھا لیے اور اس باکس میں پانی بھر کر رکھ دیا. تو تھوڑی دیر کے بعد بھائی جب آیا وہ بڑے مزے سے فریج کھول رہے ہیں, جب باکس کھول رہا تھا تو مجھے ہنسی آ گئی. دین جب اس نے باکس کھولا تو جب اس میں پانی نظر آیا تو وہ سمجھ گیا میری شرارت کو. پھر کیا تھا, پھر وہ پورے گھر میں میں آگے آگے تھی اور وہ پیچھے پیچھے. بس یہ چیز ہے کہ جو سب یاد کرتے ہیں ابھی بھی. اور یقیناً بچپن کے قصے جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بڑا کوئی کوہرام مچ جاتا ہے, لیکن وہ جو بچپن میں چھوٹی چھوٹی شرارتیں ہوتی ہیں نا, وہی ایک قسم کا کوہرام ہوتی ہیں اور وہی ایک قسم کا ہنگامہ اور زلزلہ جو ہے وہ پیدا کر دیتے ہیں. اور بہن بھائیوں میں جب اس طرح کی کوئی بات ہو جائے تو یقیناً اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. اچھا, میٹرک آپ نے کراچی سے کیا, پھر آپ یہاں پہ آ گئے لاہور میں. تو لاہور میں پھر آپ نے اسٹڈی یہاں پہ کمپلیٹ کی اپنی. پھر اس کے بعد انٹرمیڈیٹ بیچلرز اینڈ ایم ایس سی پھر لاہور سے کیا. ٹھیک ہے. اور کالج کی لائف آپ کی کیسی تھی؟ کالج لائف واز ویری گڈ. جناح ڈگری کالج یہ کوئنز روڈ پر جو ہے وہاں سے اسٹڈی کی میں نے. تو اٹ واز ویری نائس. اینڈ پھر مطلب کالج دور میں یا اسکول دور میں اسپورٹس کے ساتھ کوئی تعلق رہا؟ اسکول ٹائم میں بہت زیادہ رہا. ریسز, بیڈمنٹن اور سائیکلنگ وغیرہ ریس جو ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ مطلب وہاں اسکول لیول پہ تو شیلڈز اور گفٹس وغیرہ ملتے رہتے تھے. مطلب اتنا زیادہ کریز تھا, اتنی زیادہ پارٹیسپیشن تھی اس میں. تو بعد میں بھی ابھی بھی بیڈمنٹن کا تو ابھی بھی بہت شوق ہے. بیڈمنٹن اور سائیکلنگ تو ابھی بھی ٹائم ملے تو ہو جاتا ہے, کر لیتی ہوں. That's great. بڑی اچھی بات ہے, اور یہ دونوں ہی بڑی ہیلدی گیمز ہیں. اچھا, پھر آپ جب پریکٹیکل لائف میں آئے تو آپ نے اپنے کیریئر کی پہلی جاب کہاں پہ شروع کی, کیسے شروع کی؟ اپنے کیریئر کی پہلی جاب جو میں نے کی وہ ٹیچنگ تھی. اٹ واز بٹوین مائی اسٹڈیز, تھوڑا سا مطلب تعلیم کے درمیان. جی بالکل. ایک شوق ہوتا ہے نا, پہلے ہم لوگوں کا جو دور تھا نا وہ یہ تھا کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں اور ہم نے کچھ کرنا ہے اپنی فیملی کے لیے. جس طرح سے ہمارے پیرنٹس ہمارے لیے کر رہے ہیں ہم نے ان کے لیے کچھ کرنا ہے. تو بس یہ ایک چیز تھی کہ نہیں میں بھی فیملی میں کنٹریبیوٹ کروں. تو بس یہ زبردستی فادر سے اجازت لے کر ٹیچنگ کی طرف آئی. فادر نے بھی اجازت اس وجہ دی کہ مطلب ٹیچنگ ایک اچھا شعبہ ہے, اور پھر یہ کہ سسٹرس کا کانوینٹ تھا نیو ویل نرسری جو ہے, وہاں سے پھر میں نے اسٹارٹ کیا اور وہاں سے بہت اچھا رسپانس ملا. کیونکہ ایج وائز بھی سب سے چھوٹی تھی ٹیچرز میں, تو دے جسٹ ٹاٹ می ایوری تھنگ ویری نائسلی, اور بہت اچھی طریقے سے سمجھاتے تھے کہ یہ کام ایسے کرنا ہے. سسٹر بذات خود بہت اچھی تھیں,
تو انہوں نے بھی کافی ہیلپ کی, اور ساتھ ساتھ ہی پھر میں نے اسٹڈیز کا بھی اپنا جاری رکھا پھر سفر. کب آپ نے اپنے اندر کے سوشل ورکر کو پہچانا؟ سوشل ورکر کو پہچاننے میں تھوڑا سا مجھے ٹائم لگا, بیکاز جو میں ٹیچنگ بھی کر رہی تھی تب سے ہی, اس کے بعد ایکچولی ٹیچنگ کے بعد میں نے سوئچ کیا ٹریول ایجنسی میں. اوکے. تو وہاں پر بھی بہت خدا نے عزت دی, بہت اچھا کام تھا, کلائنٹس بھی بہت خوش تھے, آفس اسٹاف بھی, باس وغیرہ سب بہت خوش تھے, بٹ اسٹل دیر واز سم تھنگ مسنگ. مطلب کچھ ایسا تھا, سب کچھ ہی اچھا چل رہا تھا, بٹ کچھ ایسا تھا کہ جو مطلب نہیں, سیٹسفیکشن نہیں ہو پا رہی تھی. اب لائک آفس اسٹاف کے ساتھ بھی بہت اچھا بیہیویئر, سب کی ہیلپ کرنا, جو کوئی کبھی آ بھی جاتا تھا کہ میڈم پلیز ہمیں کچھ مطلب فائنینشیل ہیلپ چاہیے, وہ ٹھیک ہے, بیکاز ایک فادر کی طرف سے, پیرنٹس کی طرف سے ایک چیز سمجھائی گئی تھی کہ وین ایور سم ون کمز ٹو یو فار ہیلپ, تو دس از ناٹ ہی, دس از گاڈ ہیز سینٹ ہم. اوکے. تو یہ چیز تھی, لیکن پھر بھی ایک سیٹسفیکشن نہیں ہو پا رہی تھی کہ نہیں کچھ ہے ایسا کہ کچھ کرنا چاہیے. پھر ایسے ہی تھا کہ مطلب سنڈے کا دن تھا, چرچ گئے. چرچ میں 2010 کی بات کر رہی ہوں میں. چرچ میں اناؤنس ہوا کہ فلڈ آیا ہے اور بہت سارے لوگوں کو آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے. تو اسی دن آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپن ٹو می, میں آئی کیم ہوم, میں نے بس پانی پیا اور میں بس اپنی گلی میں نیچے اتری, اور میں نے اپنی ساری یوتھ کو جو ہمارے وہاں پر اسٹریٹ میں تھے, بچے تو نہیں بٹ بڑے تھوڑے سے بچے, ان کو میں نے جمع کیا. لٹرلی آئی سیڈ دیم کہ ٹوڈے نو مسلم اینڈ نو کرسچن, وی آر آل آر ہیومن, اور ہمیں آج وہ جو سیلاب آیا ہے وہاں پر لوگ جو پریشان ہیں ان کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے. تو وہ سارا دن ہم نے پھر اسی طرح سے مطلب چیزیں جمع کرنے میں لگایا کہ جو جو لوگوں کی ضرورتیں تھیں اس کے لیے خود اپنے کپڑے نکالے بہت سارے, اور اسی طرح سے آبویسلی مطلب چیریٹی بگنز ایٹ ہوم نا. بے شک. تو وہ پھر لوگوں نے دیکھا تو پھر اور انکریج ہوئے, اور اس طریقے سے پھر خدا کا شکر ہے کہ اتنا کچھ ہو گیا کہ شام کو ہمیں ایک ٹرک کرنا پڑا ہائر کے وہ ہم لوگ آرمی تک پہنچا سکیں. تو آئی تھنک دیٹ واز دا ٹائم اینڈ دیٹ واز دا ڈے وین مائی انر سیڈ باربرا دس از دا ورک اینڈ دس یو ہیو ٹو ڈو. گریٹ. تو دس واز آل دا تھنگ. ناظرین, ہر ایک سٹوری کے پیچھے ایک موٹیویشن ہوتی ہے. کام کوئی بھی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا, لیکن کام کرنے کا جو عزم ہے وہ کام کو بڑا بنا دیتا ہے. جب آپ اپنی منزل کی طرف پوری جاں فشانی کے ساتھ, لگن, دیانتداری اور محنت کے ساتھ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو منزل خود بخود چل کر آپ کے پاس آ جاتی ہے. یقیناً چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, بڑی خوبصورت بات کی میڈم باربرا نے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم دوسروں کے لیے اپنی خدمت کا آغاز کرتے ہیں تو پھر خداوند آپ کے لیے وسائل اور مواقع جو ہے وہ ضرور مہیا کر دیتا ہے. آپ نے مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ بھی سرو کیا, کام کیا, مختلف فلاحی تنظیموں کے ساتھ بھی. کیسا تجربہ رہا آپ کا؟ تجربہ بہت اچھا رہا, بہت کچھ سیکھنے کو ملا وہاں سے. کچھ پازیٹیو چیزیں تھیں جو لے کر چلی, کچھ نیگیٹو چیزیں تھیں جن کو پازیٹیو بنا کر ان سے سیکھا. بیکاز میرا خیال ہے کہ ہر ایک سمجھدار انسان ایسا ہی کرتا ہے کہ مطلب نیگیٹو چیز کو نیگیٹو کی طرح لیں گے تو پھر وہ ہمارا اس میں کیا فائدہ ہے یا کسی کا کیا فائدہ ہے. اور ایٹ دا اینڈ یہی ہے کہ مطلب اگر ہم نیگیٹو کو پازیٹیولی نہیں لیں گے تو وہ بے شک وہ یہاں ہے یا وہاں ہے, آنسریبل تو ہیں ہم لوگ. بے شک. تو اس وجہ سے کچھ بھی تھا نیگیٹو جو چیزیں تھیں ان کو چھوڑا, ان سے پازیٹیو چیزوں کو کیا کہ مطلب اس طرح سے نہیں, مجھے اس طرح سے پازیٹیولی چلنا ہے. اور پازیٹیو چیزیں تو آلریڈی پازیٹیو ہی تھیں. سو
بہت ساری چیزوں کو سیکھا لیا. اچھا، میں آپ کو فیس بک پہ بھی میں نے دیکھا، آپ کو فالو کرتا ہوں. آپ کبھی بھٹوں پہ، کبھی ہاسپٹلس میں بیماروں کی تیمارداری کے لیے، کبھی بیوہ خواتین کے ساتھ آپ ہوتی ہیں، کبھی آپ سلائی مشین کا پروجیکٹ آپ نے ایک شروع کیا ہوا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرے ناظرین کو آپ بتائیں کہ یہ سارے آپ نے جو شوق پالے ہیں، یہ جو ویژن خدا نے آپ کو اتنا خوبصورت دیا ہے، یہ میرے ناظرین کو بتائیے کہ یہ آپ کو ویژن کہاں سے خدا نے دیا؟ یہ بس ایسے ہی جب مطلب ہمارے بچے اور ہمارے لوگ جو ہیں سم ٹائمز اوپریس ہو رہے ہوتے ہیں، پرسیکیوشن ہو رہی ہوتی ہے، تو میں اس چیز کو سمجھ رہی ہوں کہ موسٹلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ لائک کبھی بھی یہ جو کام ہوتا ہے وہ کسی ایجوکیٹڈ بندے کے ساتھ نہیں ہوتا. مطلب آپ نے پیچھے سے ہسٹری دیکھ لیں، بہت ہی کم ایسا ہوا کہ کسی ایجوکیٹڈ پرسن کے ساتھ کوئی ایسا کیس ہو گیا. موسٹلی یہی ہے کہ مطلب برک لنس پر کام کرتے ہوئے یا کسی کھیت میں یا کسی باغ میں کام کرتے ہوئے کسی کے اوپر یہ پرابلم آ گئی. تو مجھے یہ ہوا کہ مجھے اپنے بچوں کو ابھی سے ہی بتانا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے آنسر کرنا ہے، بغیر لڑائی کیے ہوئے، بغیر غصہ میں آئے ہوئے. ہمیں بتانا ہے کہ وی آر کرسچنس اینڈ ہم لوگوں کو کسی سے مطلب کوئی پرابلم نہیں ہے، یا اگر آپ نے یہ کام کیا ہے تو ہم یہ ایسا نہیں چاہ رہے تھے اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ پرابلم اس طرح سے ہو سکتی ہے، تو ہم کیوں ایسا کام کریں. تو یہی چیزیں جو تھیں وہ میرے ذہن میں تھیں کہ میں اپنے بچوں کو ابھی سے اس طرف لے کر آؤں کہ آگے کو یہ پرابلمز نہ ہوں، آگے کو یہ مسئلے مسائل نہ ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ پھر جیسا کہ آپ نے بتایا کہ فیس بک پہ آپ مجھے فالو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ہم لوگ ایوری منتھ جو ہے نا ان کے پیرنٹس کے ساتھ بھی پریئر میٹنگ کرتے ہیں. تو ان کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں اور ان کو بھی بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے اپنی فیملی میں اپنے بچوں کے ساتھ پریئر میں ٹائم گزارنا ہے، اپنی لائف کو کیسے آپ نے ایک ریلیجیس وے میں لے کر چلنا ہے. اور ایسے ہی پھر کچھ بیوہ عورتیں ہوتی ہیں بیچاری، وہ مطلب نو بڈی از دیئر ٹو ہیلپ دیم، وہ آتی ہیں، ان کی ہیلپ کی جاتی ہے، پیشنٹس کو وزٹ کیا جاتا ہے، ان کو میڈیکل اسسٹنس دی جاتی ہے، فروٹس وغیرہ لے کر جاتے ہیں ان کے لیے، اور جو بھی ان کو میڈیسنس کے لیے ضرورت ہوتی ہے تو وہ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. بھٹوں پر جاتے ہیں، وہاں پر ان کو فوڈ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ہم لوگ، سیزنل کلوتھز ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں اسی طرح کی ہیں جو مطلب موٹیویٹ کرتی ہیں کہ وہ وہاں پر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اور ان کو کس چیز کی ضرورت ہے اور یہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں اور ہم لوگ ان کی کیسے مدد کر سکتے ہیں. پلس آپ کے پلیٹ فارم سے میں ایک اور چیز اپنے بہن بھائیوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ بھٹوں پہ جب ہم لوگ جاتے ہیں تو موسٹلی دے آر ناٹ ایجوکیٹڈ پیپل. بہت اکا دکا ان میں ہوں گے جو کہ ایجوکیٹڈ ہیں. تو ہمارے جو بہن بھائی ہیں وہ بائبلس ڈسٹریبیوٹ کر کے آتے ہیں وہاں پر، تو دیٹ از ویری گڈ، میں اپریشیٹ کرتی ہوں آپ لوگوں کو. بٹ اس کی جگہ اگر ہم ان کو آڈیو بائبلس دیں تو میرا خیال ہے کہ وہ ان کے لیے زیادہ کارآمد اور مفید ثابت ہو سکتی ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو کچھ بیچارے اپنی آئی سائٹ کی وجہ سے کچھ ویسے ہی پڑھ نہیں سکتے، مطلب الٹریٹ ہوتے ہیں، ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، تو اگر آڈیو بائبل ان کو دی جائے تو یہ ان کے لیے زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتی ہے. ناظرین، یہ ہوتا ہے جب آپ کسی کام میں مگن ہوتے ہیں یا کسی کام کو کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو ادھر سے آئیڈیاز جو ہیں وہ بھی ملتے ہیں، اور میں اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ جو ایک چیز ہائی لائٹ کی. یقیناً جو بٹا مزدور ہوتے ہیں، میکسیمم جو بچے ہیں، ابھی تو شاید کچھ آرگنائزیشنز نے وہاں پہ جا کے ایجوکیشن کا نظام جو ہے وہ شروع کیا ہے، لیکن جو ہم اگر 15-20 سال پہلے والی جو پیڑھی ہے یا جنریشن ہے، جب ہم
کو دیکھتے ہیں تو اس وقت اتنا رجحان نہیں تھا بالکل بٹوں ایسے پہ پڑھائی کا. ابھی بھی اتنا نہیں ہے میرے خیال جی میں. بالکل ہے، ابھی کچھ بھی. آرگنائزیشنز جاتی ہیں, میں نے بھی But that تھوڑا is- وزٹ کیا ہے, Yeah. تو وہ 2-4 دفعہ جاتے ہیں, پھر اس کے بعد جب ان کا اپنا مشن پورا ہو جاتا ہے جی. تو پھر وہ ان کو ویسے ہی بالکل چھوڑ ایسے دیتے ہی ہیں. ہے، بالکل ایسے ہی. ابینڈنڈ ایجوکیشن جو ہے نا ان کو دی جاتی ہے, مطلب ایسے اپنی پرپس کے لیے لوگ جاتے ہیں, اپنا پرپس فلفل کر کے پھر ان کو بیک اپ نہیں دیتے. جی بالکل. تو یہ اس طرح کے معاملات میں آلریڈی میں دیکھ چکا ہوں, یہ میرے تجربے میں آ چکے ہیں. لیکن یہ آئیڈیا جو آپ کا یہ بڑا خوبصورت ہے کہ اگر ان کو آڈیو بائبل دی جائے, ہے ان کے اندر تانگ, جی ان کے اندر پیاس ہے بائبل مقدس کو سیکھنے کی, بائبل مقدس کو سننے کا من کرتا ہے, ان کا شوق ہے ان کو. اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ کئی لوگوں نے صبح صبح اپنے موبائل کے اوپر جو ہے وہ مختلف جو ہمارے پاسٹر صاحبان ہیں ان کا کلام وہ سن رہے ہوتے ہیں یا زبور سن رہے ہوتے ہیں. تو یقیناً یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے. اگر کوئی آرگنائزیشن بٹوں پہ کام کر رہی ہے اور ان کے پاس سفیشینٹ فنڈز ہیں تو وہ یہ سلسلہ ضرور شروع کریں کہ بھٹوں پہ جو ہے وہ آڈیو بائبل جو ہے وہ فراہم کرنا شروع کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ آئیڈیا جو ہے بڑا بریلینٹ ہے, اور اس کے اوپر جو ہے ضرور عمل درآمد ہونا چاہیے, چونکہ بہت زیادہ ہماری آرگنائزیشنز ہیں جو بٹوں پہ کام کرتی ہیں, بڑے سنجیدہ بھی ہیں, سارے تصویریں بنانے والے نہیں ہیں, بہت سے لوگ ہیں جو کام کرنے والے بھی ہیں. میں بہت سی ایسی آرگنائزیشنز کو بھی جانتا ہوں کہ جو بٹا مزدوروں کی جو جبری ان کی ہوتی ہے, پیمنٹس جو ان کی ہوتی ہیں, انہوں نے بہت سے لوگوں کو آزاد بھی کروایا ہے. قابل تحسین کام ہے ایسے آرگنائزیشنز کا اور ایسی شخصیات کا جو یہ کام کرتی ہیں. لیکن اگر یہ کام بھی ساتھ کریں, چونکہ وہاں پر بھی لوگ کام کرتے ہیں, جیسے فیکٹری میں کام کرتے ہیں, جیسے کارخانوں میں کام کرتے ہیں, جیسے مالز میں کام کرتے ہیں, بٹا مزدوری بھی ایک پروفیشن ہے, وہ کوئی لعنت نہیں ہے. لعنت اس وقت بنتی ہے جب وہ بانڈڈ لیبر میں آ جاتی ہے, جب جبری مشقت میں آ جاتی ہے, تب وہ لعنت بنتی ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک لعنت میں پھنس گئے ہیں. ادروائز وہ بھی ایک مزدوری ہے, اور وہاں پہ لوگوں نے بڑے بڑے پیسے بھی میں نے لوگوں کو کماتے ہوئے دیکھا ہے. پر جو لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں اگر وہ وہاں پہ آڈیو بائبل والا سلسلہ شروع کر دیں تو دیٹ وڈ بی مارولس. کوئی پیغام آپ میرے ناظرین تک پہنچانا چاہتے ہیں ہمارے اس پروگرام کے وسیلہ سے؟ ناظرین تک بس یہی چیز پہنچانا چاہتی ہوں کہ بس ایسے کاموں میں ضرور سپورٹ کریں آپ لوگوں کو, جو لوگ آپ فیل کرتے ہیں کہ واقعی آپ کی دانست کے مطابق صحیح جا رہے ہیں, صحیح کام کر رہے ہیں, تو ضرور ان کو سپورٹ کریں. اور اسپیشلی یوتھ کو میں پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اپنی اسٹڈیز پہ فوکس کریں, اپنی ایجوکیشن کو دیکھیں, کیونکہ ہمارے بچے جو ہیں اس دوڑ میں بہت زیادہ پیچھے ہیں, بہت زیادہ. اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ان کا جو رجحان ہے وہ اسٹڈیز سے ہٹ کے دوسری طرف چلا جاتا ہے. تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہی کروں گی کہ اپنی ایجوکیشن کی طرف, اپنی اسٹڈیز کی طرف ضرور چلیں, اور مطلب صرف ایک پڑھائی کی طرف نہیں کہ بس میں پڑھ رہا ہوں. آپ اپنا ایک گول سیٹ کریں کہ مجھے یہ کرنا ہے, مجھے یہ بننا ہے. لیٹس سے آپ کو پائلٹ بننا ہے, آپ کو ڈاکٹر بننا ہے, تو آپ اپنا پلیز گول سیٹ کریں اور اس کے مطابق چلیں. کیونکہ یہاں پر بہت سارے ہماری کنٹری میں بہت سارے ایسے پروگرامز ہیں جو کہ سپورٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو. تو جب آپ کے اندر اتنی قابلیت ہوگی تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے آپ پیچھے رہ سکیں گے. تو آئی ول ایور سے یو کہ آپ ضرور اپنی تعلیم کی طرف فوکس کریں. حالات کچھ بھی ہوں, اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں, فیملیز میں بہت زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں, میں اس چیز کو سمجھتی ہوں, لیکن جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے نا وہ کر گزرتے ہیں. تو اس لیے میں آپ سے کہوں گی کہ اپنی اسٹڈیز کو ضرور فوکس کریں. دوسری بات, کلام مقدس روز پڑھا کریں, اس میں آپ کے لیے روز کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی نیا پیغام ہے. خدا آپ کو ضرور پیغام دیتا ہے, اس کے لیے دعا کریں کہ خداوند ہمارے فہم کو کھول, ہمیں اتنا فہم دے کہ ہم تیرے کلام کو سمجھ سکیں. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, اپنے پیرنٹس کی بہت عزت کریں, اپنے ماں باپ کو کبھی مت چھوڑیں, کیونکہ وہی دو ایسی ہستیاں ہیں جو آپ کو اپنے آپ سے زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتی ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی اور بندہ ایسا ہوگا
کہ جو خود سے زیادہ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہیں. ان کی باتوں کو غصہ نہ کریں, بدگمان نہ ہوں کبھی بھی. ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے آپ میڈیسن لے رہے ہیں, وقتی طور پہ تو وہ کڑوی ہوتی ہے, لیکن بعد میں وہ آپ کی طبیعت کو فریش کر دیتی ہے اور آپ کی تربیت کو 4 چاند لگا دیتی ہے. تو بس آئی وڈ سے کہ ضرور اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور جیسا وہ کہتے ہیں ویسا چلیں. تو میرا نہیں خیال کہ جو بچہ اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے چلتا ہے اس کو نہ کسی کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ آپ لکھ لیں, بہت یہ ضرور آپ کر کے دیکھیں. یہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لٹرلی ہاتھ پکڑ کے چلیں, میرا مقصد یہ نہیں ہے, وہ تو پھر ماما بوائے اور ماما گرل والی بات ہو جائے گی. میرا مطلب یہ ہے کہ جو ماں باپ آپ کو کہتے ہیں, نصیحت کرتے ہیں, کیونکہ وہ ایک اپنا وقت گزار چکے ہیں, ایسے وہ اس چیز سے گزر چکے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ اس چیز سے گزرے. وہ آپ کو تھوڑا سا شارٹ کٹ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کر چکے ہیں تو تم دوبارہ ایکسپیرینس نہ کرو یہ. تو دس از آل دا تھنگ کہ میں چاہتی ہوں کہ ہماری یوتھ, ہمارے بچے ان ساری چیزوں کو لے کر آگے بڑھیں اور ترقی کریں. جی ناظرین, آپ نے سنا, یہ ایک زبردست پیغام ہے نوجوانوں کے لیے, یوتھ کے لیے, طالب علموں کے لیے, بیٹوں بیٹیوں کے لیے کہ اپنے مستقبل کے منصوبوں پر فوکس کریں, اور یہ سب آپ اسی صورت میں اچیو کر سکیں گے جب آپ کی توجہ آپ کے فیوچر پلانز پہ ہوگی اور جب آپ اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے. کیونکہ جو اولاد اپنے ماں باپ کی عزت کرتی ہے وہ یقیناً ان کی دعائیں لیتی ہے, اور جب ماں باپ یا آپ کے پیرنٹس آپ کو دعائیں دیتے ہیں تو وہ صرف دعائیں نہیں دیتے, وہ آپ کے مستقبل کو خوبصورت بنانے کے لیے, کامیاب بنانے کے لیے, تابناک بنانے کے لیے وہ ساتھ بھی دیتے ہیں. آپ کے کالج کی فیس, آپ کی ٹیوشن کی فیس, آپ کی ٹرانسپورٹیشن, آپ کے ڈریسنگ, آپ کے شوز, ہر ایک چیز میں وہ آپ کا دھیان رکھتے ہیں. تو جب وہ آپ سے خوش ہوں گے تو یقیناً خوش ہو کے وہ آپ کے لیے اور زیادہ محنت کریں گے. آپ کی خوشیاں, آپ کے خواب دیکھنے کے لیے وہ بےتاب ہوتے ہیں. آپ اپنے پیرنٹس کو اچھا مستقبل صرف اسی صورت میں دے سکتے ہیں جب آپ ان کی عزت کرتے ہیں, جب آپ ان کا احترام کرتے ہیں. بے شک آپ زمانے کی ساری ڈگریاں لے کے کوئی بہت بڑا افسر بھی بن جائیں, لیکن اگر آپ کے والدین آپ سے راضی یا خوش نہیں ہیں تو آپ زمانے کے بدقسمت ترین انسان ہیں. ناظرین, آج کے ہمارے پروگرام میں ہماری مہمان شخصیت نے بہت خوبصورت باتیں کی. یقیناً یہ آپ لوگوں کے لیے, ہم سب کے لیے موٹیویشن اور انسپریشن کا باعث بنے گی. میڈم, آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کے آئے, اور ہم یقیناً توقع کرتے ہیں کہ آپ آئندہ بھی آئیں گے تاکہ ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ دوبارہ گفتگو کر سکیں, چونکہ آپ نے بہت اچھی گفتگو کی. ناظرین, ہمارے آج کے اس پروگرام دا ٹروتھ ود طارق چودھری کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. اگلی ایپیسوڈ میں ایک نئی مہمان شخصیت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے مجھے, طارق سراج چودھری کو, اور میرے کیمرہ مین طارق پیارا کو. پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے پاکستان زندہ باد.